हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त से मुलाकात करवाऊंगा और सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये रिसेंटली चेयरमैन मुंतखब हुए हैं आज़ाद कश्मीर से, तो ये तो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और फिर हम इनसे क्वेश्चन करेंगे कुछ कश्मीर के मौजू पर। तो सबसे पहले जावेद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताएं कि आपने इतना कामयाब इलेक्शन वहाँ पे विन किया, तो उसकी थोड़ी सी हमें ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल की वसादत से मुझे बोलने का मौका दिया। तो हालिया जो बलदियाती इंतखाबात हुए उनका जो मेन क्रेडिट जाता है वो हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में 33 साल के बाद पहली दफ़ा बलदियाती इलेक्शन करवाए। गुड। उसमें बहुत सारे उनको मामलात भी दरपेश आए, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, हालात कुछ ऐसे हैं। लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इलेक्शन अपने टाइम पे करवाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि कुछ तो मामलात ऐसे थे कि चेयरमैन सरदार आज़म ख़ान मरहूम जो मेरे वालिद मोहतरम थे, उनको भी लोगों ने बहुत लाइक किया था और उन्होंने अवामी मैंडेट भी हासिल किया और आवाम की खिदमत भी करते थे। तो उस सिलसिले में भी लोगों ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ पर चूँकि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट कायम है, तो कुछ काम काज लोगों के होते रहे और हमने करवाए भी, जिसके सिलसिले में लोगों ने मुझे बड़ी भारी अक्सर से मुंतखब किया। वो आवाम का शुक्रिया और जो सरदार तनवीर इलियास साहब का शुक्रिया। अच्छा जावेद साहब, ऐसा है कि चूँकि आप मुंतखब हुए हैं कश्मीर से, जी जी। तो इस वक्त मेरे बहुत सारे पहले भी मैंने वीडियोस लगाई कश्मीर के हवाले से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो आज से कोई 2-3 साल से एक जो आज़ादी कश्मीर की तहरीक थी, जी जी। वो बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। और ख़ास तौर पर इंडिया में जो मकबूजा वादी है, मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पर मोदी ने एक अजीब जुल्म सितम की दास्तानें रकम की। और जो हम मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थीं, अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे जो कश्मीर के बारे में एक क्लियर कट मतलब बात की गई थी। तो इस बारे में ज़रा बताएं कि आप अब माशाल्लाह नई क़यादत आई है सामने, तो आज़ादी कश्मीर के हवाले से और जो जुल्म सितम है इंडिया में हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या लायामल होगा? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि कश्मीर के बारे में तो सारी हुकूमतें जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट हैं, वो 47 से लेके अब तक एहतजाज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसको अमली जमा पहनाना या इस पे एक्शन लेना वो अभी तक बकाया है। कश्मीरी खुद जो हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अब तक हज़ारों की तादाद में कश्मीरी अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। चूँकि मोदी सरकार जो है, ख़ास करके वज़ीर आज़म जो मोदी हैं इंडिया के, उन्होंने तो गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया। फिर पीछे आपने देखा नहीं कि कश्मीर से वो दफ़ात हटा के उसको मतलब इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वहाँ पर वो इंडिया के हिंदुओं को, मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पर मतलब बसेरा करा रहा है कि ताकि कश्मीर की जो तारीख है उसमें कमी आए। लेकिन कश्मीर की तारीख रुकने वाली तो नहीं है। उसमें हमारे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किरदार अदा किया। जब वो वज़ीर आज़म थे, हुकूमत मुत्तहिदा में भी आपने उनका खिताब सुना। यहाँ भी उन्होंने यानी कि अपने पाकिस्तानी झंडे के साथ कश्मीर का झंडा लहरा के उन्होंने मतलब एक नई रीत भी डाली कि हम कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं और पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट आवाम खड़ी है।
اس میں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہ گیا پاکستانی عوام کا تعلق، تو وہ تو ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ کشمیری کے ساتھ دھڑک رہا ہے، مگر جہاں تک رہ گیا حکومتوں کے معاملات، وہاں پر میں نہیں سمجھتا مطلب ہے کہ ابھی تک کچھ ایسا واضح ہوا ہو کہ جس سے ہمیں آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر میں آزادی ملنا کوئی نظر آ رہی ہو۔ لیکن اس کے لیے دیکھیں سٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ ملکی حالات اس طرح کے ہیں کہ پہلے تو اپنے ملکی حالات ٹھیک ہوں گے تو مطلب آگے پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی سیاستدان مطلب اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ تو ظلم و ستم جو ہے وہ تو حد سے بڑھ رہا ہے، وہ تو آپ کو سارا سسٹم کا پتہ ہے صاحب۔ اچھا، دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ کانسٹیٹیوشنل بحران بھی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں، جیسے اب پچھلے ہفتے 10 دن سے پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں ایک عجیب دینگا مشتی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کشمیر، آزاد کشمیر یا جو آپ کا خاص طور پر علاقہ ہے، وہاں پر لوگوں کے معاشی مسائل کس طرح کے ہیں، اور آپ اس کے لیے کیا ایفرٹ کریں گے اور کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو آئینی بحران ہے، اس کا کیا کشمیر پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے آپ کے علاقے میں؟ سر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بحران پاکستان کے اندر سیاسی بحران، معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس کا تو دو ٹوک اثر کشمیر پہ تو پڑتا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے جو جدوجہدیں ہو رہی تھی، اور کشمیر کے لیے جو ہندوستان کا مکرو چہرہ سامنے آ رہا تھا، وہ بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ لیکن جب اپنے ہی معاملات میں پاکستانی معاشیت کے حالات، سیاسی حالات خراب ہیں، تو وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے نا اس میں تھوڑا سست پڑ گیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے مجھ سے پوچھا، بات یہ ہے کہ اس کا واحد حل پاکستان کے اندر انتخابات ہیں۔ آپ انتخابات میں جائیں تو وہاں دیکھیں کہ جو عوام ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، کس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو جب الیکشن ہو جائیں گے تو ایک تو یہ معاملات کافی حد تک یہ سیاسی مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے۔ ایک عوام کی منتخب کردہ حکومت آ جائے گی، اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے کہ حالات کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ معاشی حالات کا، تو وہ دیکھیں کرونا جب آیا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی تھی، پریشانیاں، پرابلمیں تھیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حکومت تھی، یہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کچھ حد تک اس کو ہینڈل کیا تھا۔ اس کے بعد اگر اس گورنمنٹ کو چینج کرنا ہی ضروری تھا، تو جو گورنمنٹ آئی تھی تو اس کا کام تھا کہ وہ اس سے حالات اچھے کرتی، اس سے بھی بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا واحد حل یعنی کہ جو مہنگائیاں ہو گئی ہیں، جو اور معاملات ہیں، ان کا تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم سب قابو پڑے گا، مگر سیاسی ہلچل جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو مل بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہ گیا ہمارا معاملہ، تو کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو پھر بھی کہیں کسی نے کوئی ریڑھی لگا لی، کوئی کام کر لیا، نظام چل جاتا ہے۔ کشمیر کے اندر آپ جا کے دیکھیں، بہت ہمارا تو ٹورسٹ علاقہ ہے۔ اگر گورنمنٹ پاکستان چاہتی تو آج اس کو اس طریقے سے مطلب مینیج کر لیتی کہ آج وہیں سے جو کچھ آتا تو مطلب یہاں پر پاکستان کے بھی کئی معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی بجلی منگلا ڈیم سے آ رہی ہے، پورے پاکستان کو وہ مطلب فیضیاب کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں کے اگر آپ حالات دیکھیں تو وہاں تو کا تو ہر فرد یا بیرونی ملک کہیں مزدوری کر رہا ہے، یا چھوٹے موٹے لوگ اپنے مویشی وغیرہ معاملات کر رہے ہیں۔ وہاں بھی غربت کی یعنی کہ انتہائی جو ہے نا مطلب زیادہ حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پر۔ لیکن ہم اس کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہمارے جتنا ہمارا بجٹ ہے، بلکہ بجٹ ہمارا پہلے زیادہ تھا، اب تو کم ہو گیا، تو جو بجٹ آتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد امداد کی جائے۔ اس کے بعد جس طرح مطلب کوئی تعمیراتی کام ہے، اس میں کوئی نئی روڈیں نکلتی ہیں تو وہاں پر نئی گاڑیاں آتی ہیں، وہاں بھی کئی روزگار کھلتے ہیں۔ باقی تو ہمارے معاملات جو کشمیر کی حد تک اگر آپ بات کریں تو وہاں پر آپ لوگوں یعنی پاکستان سے لوگوں سے زیادہ غربت ہے، مگر وہ لوگ کیا کہ محنت کش ہیں، اپنی محنتیں کر رہے ہیں، اپنی زمینوں کی طرف لگ گئے ہیں۔ مگر یہ حالات جب تک ٹھیک نہیں ہوتے پاکستان کے، تو پاکستان ہے تو کشمیر بھی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں مطلب کہ پاکستان مضبوط ہے تو ہمارا کشمیر کی آزادی بھی ہوگی، ممکن ہے، اور کشمیر بھی مضبوط ہے۔ لیکن کشمیر بھی پاکستان کی شہر آ گیا، یہ پاکستان کی عوام اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ سردار جاوید شاہین صاحب، آپ نے بہت زبردست بات
کی کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ ٹورزم انڈسٹری کے لیے بڑا زبردست علاقہ ہے، کیونکہ وہاں خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت دریا، آبشاریں. میں پچھلے سال گیا تھا تو میں نے کور کیا تھا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نئی گورنمنٹ بنی ہے تو ٹورزم انڈسٹری کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے، اور آپ کیسے اپنے ایریے کا انٹروڈکشن کرانا پسند کریں؟ شکریہ. اس کا یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسکلی بزنس مین ہیں، اور ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ میں کشمیر کے جو ٹورزم ہے اس کو امپروو کروں. اس کے لیے وہ پہلے ہی پلاننگ بنا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ہماری بلدیاتی گورنمنٹ بننے سے پہلے بھی ان کا یہی ویژن ہے کہ یہ جو ہماری آبشاریں ہیں، اس کے بعد ہمارے خوبصورت پہاڑ ہیں، اور یہ ٹورزم کے لیے یعنی کہ بہت موزوں علاقہ ہے. دیکھیں آپ سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں، وہ تو لوگوں نے اس وقت کے وہاں کی جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے تو اس کو بنایا ہے مصنوعی. تو یہ تو قدرتی سسٹم ہے سارے. اس میں ہماری پلاننگ یہ ہے، ہماری گورنمنٹ بھی بنی ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹورزم پہ توجہ دیں گے. اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے جو ہم نے شروع کیا وہ یہ شروع کیا کہ ہمارا کوئی بھی ٹورسٹ آتا ہے کہیں پاکستان سے کسی دوسرے علاقے سے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر مشیر بھی اس کا استقبال کرتے ہیں. اچھا، اگر کوئی اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کہیں پر کوئی ہوٹل کسی راستے پہ کسی قسم کی چھوٹا موٹا بھی مسہپ ہو جائے تو مطلب اس کے لیے وزیر اعظم تک نوٹس دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو جو ٹورسٹ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر آ رہے ہیں تو وہ محفوظ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. وہ بالکل یعنی مطلب سیکورٹی کو آپ پرائم امپورٹنس دیتے ہیں. پہلے وہ کر رہے ہیں. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنا ویل چیئر ہوتی ہیں، کیا نام ہے اس کا، یہ جو مری لگی ہوئی ہیں چیئر لفٹ وغیرہ، چیئر لفٹ کا ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کر رہے ہیں. اس کے بعد روڈیں بہتر کر رہے ہیں تاکہ مطلب جہاں پر آپ جائیں تو آسانی سے جائیں. اس کے بعد ہم ہوٹل وغیرہ، ریسٹورنٹ وغیرہ، اس کے بعد وہاں پہ جو کھانے کے ریٹ ہیں ان کو بڑا مناسب، جو کہ آپ ناران کاغان یا مری کہیں بھی جائیں تو مطلب اس طرح سے بہت کم لو ریٹ میں آپ کو ہر چیز میسر ہو. اور مزید جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، اس میں ہم جب جون میں بجٹ آئے گا تو اس بجٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ٹاپ آف ہل ہے اس کو تھوڑا سا اچھا کریں. وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے آسانی ہو. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سردار تنویر الیاس خان کا ویژن ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر. اچھا، ویری گڈ. اچھا سر، آپ کا سردار جاوید شاہین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے بڑے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو بہت بہت جیتنے کی، الیکشن ون کرنے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے چینل QBH47 ٹی وی کی طرف سے آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دیکھیں، آپ نے ویورز سردار جاوید شاہین صاحب کے خیالات سنے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مستحکم پاکستان ہی مستحکم کشمیر کا ضامن ہے. اور یہاں پر جو آئینی اور معاشی بحران پاکستان کے اندر ہیں تو وہ کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی ہے اس کے درمیان بڑا اس کا مطلب پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں سب کو مل کر پاکستان کی آئینی اور معاشی بحران سے نکالنا ہے. اور پھر ایک رے آف ہوپ سردار جاوید شاہین صاحب نے ہمیں دی کہ وہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو، جیسے یہ بڑی مطلب پرائم منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں اور اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ آگے سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس پہ آپ میکسیمم لوگ تشریف لے کر آئیں کشمیر میں، اور ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کریں، اور پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، اور کشمیر کا علاقہ جنت نظیر ہے، انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. اور یہ ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کریں تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے پاکستان کے معاشی بحران کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. باقی اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے، سردار صاحب سے آپ نے کوئی رابطہ کرنا ہو تو یو فیل فری
to ask any question. Thank you very much. मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें. Thank you.